90 दिन करा से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि ये सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें। पाकिस्तानी सियासत का आजकल एक ही बड़ा सवाल है, क्या तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हस्ब ख्वाहिश जो है एहतजाजी तहरीक चला पाएगी या नहीं? क्या 5 अगस्त यानी कि आज से ठीक 22 दिन बाद तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है नुक्ता अरूज पर होगा? इमरान खान के चाहने वाले हों या कड़े नक्काद, फ़िलहाल सबकी यही राय है कि तहरीक इंसाफ की जो आज़ाद क़यादत है वो एहतजाजी सियासत के हवाले से मुतज़ाद इशारे दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने एहतजाज का 90 रोज़ा मनसूबे का ऐलान किया है, लेकिन तहरीक इंसाफ पंजाब के ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा साहिबा का कहना है कि जी इमरान खान की दी हुई 5 अगस्त की डेडलाइन के होते हुए ये 90 रोज़ का प्लान जो है कहाँ से आ गया? इमरान खान की एक्स पर की जाने वाली पोस्ट के मुताबिक मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे जो हैं वो बंद कर लिए गए हैं, लेकिन अमीन गंडापुर साहब का कहना है कि जी इमरान खान फैसला साजों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। काबिल गौर बात यह है कि तहरीक इंसाफ की हालिया लाहौर में होने वाली महफिल में पंजाब की रहनुमा आलिया हमज़ा साहिबा मौजूद ना थी, जिसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया। अब सवाल ये भी है कि इन हालात में क्या तहरीक इंसाफ किसी भी किस्म की मौसर तहरीक चला पाएगी? क्या PTI की आज़ाद क़यादत इस मामले में वाकई संजीदा भी है? और सवाल ये भी है कि जी इमरान खान के फर्जंद पाकिस्तान आने का सोच रहे हैं, क्या हुकूमत के लिए कोई तशवीशनाक बात है? आज के प्रोग्राम के पहले मेहमान आमिर डोगर साहब हैं, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ और कौमी असम्बली में उनकी पार्टी के चीफ व्हिप। डोगर साहब, क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ की जो आज़ाद क़यादत है उसकी तरफ से मुतज़ाद इशारे हैं? अब इमरान खान साहब ने अपनी पोस्ट में कहा था जी 5 अगस्त को नुक्ता अरूज होगा आपकी तहरीक का। अमीन गंडापुर साहब फरमा रहे हैं कि जी 90 रोज़ा वो मनसूबा लेकर आए हैं, तो क्या समझा जाए इस सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं हजूर, ऐसी कोई बात नहीं है। जो खान साहब की हदायत है किसी की मजाल नहीं कि उसके ऊपर मानो अमल ना करे। जो 90 दिन की बात है वो बात को शायद सियाको सबाक से हटकर तूल पकड़ के बात को तूल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि 90 दिन का मैं अल्टीमेटम देता हूं कि खान को रिहा करो। अगर 90 दिन में रिहा ना किया तो फिर जो हमसे बन पाएगा हम करेंगे। लेकिन वो जो 5 अगस्त वाली बात है, जो तहरीक है जो पीक पे 5 अगस्त आएगी, उसके ऊपर तैयारियां जारी हैं जोरों शोर से। परसों जो हम एक बड़ी रैली लेकर इस्लामाबाद से लाहौर तक गए हैं, ये भी उसी की कड़ी थी। और फिर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी इसी की कड़ी है। बलोचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, KPK में मरहलावार ज़िलाई सतह पर, तहसील सतह पर हमारे कन्वेंशन, हमारी मोबिलाइजेशन जारी हैं। अच्छा, और ये जो आप इस कंफ्यूजन को आप रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही की रहनुमा ऑर्गेनाइज़र हैं आपकी पंजाब की आलिया हमज़ा साहिबा की। आपने आज अखबारात में बयानात देखे होंगे, हर अखबार में, कि जी वो 5 अगस्त की डेडलाइन है और ये मंसूबा कहाँ से आ गया 90 रोज़ का। तो ये जो बाहर से हम लोग देख रहे हैं, हमें ही कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि आपकी सफ़ों में है ये कंफ्यूजन। नहीं, उनको भी शायद समझने में गलती है। 90 रोज़ का मंसूबे का ये मतलब नहीं है कि 90 दिन के बाद वो तहरीक चलाई जाएगी। तहरीक का जो है वो 5 अगस्त ही होगी। तमाम रीजनल सदूर को, तमाम सूबाई सदूर को, आज भी आलिया हमज़ा साहबा ने पंजाब में वेस्ट पंजाब की मीटिंग की है और रीजन्स की मीटिंग की है। इस तरह पार्लिमानी पार्टियां सब दिन रात अपने काम पर मसरूफ हैं और एक मुतफ़क्का और मुश्तरका लाहेअमल हिकमत अमली जो अब एक मुल्क गिर एहतजाज होने जा रहा है, उस पर दिन रात काम जारी है। अच्छा, ये समझाइए कि जब मतलब है कि आलिया हमज़ा साहिबा ज़ाहिर है कि हम होता है उनके पास, पंजाब को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, वो क्यों मतलब है कि एब्सेंट रही? नहीं, एब्सेंट तो ऐसा बुलाया नहीं गया उनको, बाज़ लोग कह रहे बुलाया नहीं गया, बाज़ लोग कह रहे ये मामला प्योरली समझने की बात है। कि ये जो पार्लिमानी पार्टियां हैं, KPK की, पंजाब की, ये उन दोनों का मुश्तरका एक प्रोग्राम था जिसमें अरकान असम्बली, कौमी असम्बली के भी शामिल हुए। बुनियादी तौर पर ये बैठक पार्लियामेंटेरियंस की थी, बुनियादी तौर पर ये सारी की सारी मूवमेंट पार्लियामेंटेरियंस की थी। लेकिन लाहौर में जब वहाँ जाकर इस काफिले का इख्तिताम हुआ और वहाँ उस रात भी और अगले दिन भी अदर देन पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद थे, तो ऐसे मौके पर मैं समझता हूँ कि आलिया हमज़ा साहिबा का होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये एक गलत फहमी या कन्फ्यूजन है।
جان بوجھ کر نہ ان کو نظر انداز کیا گیا ہے اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہے۔ اچھا، یہ جو پھر ایک تاثر مل رہا ہے کہ جناب اختلافات ہیں اور ایک یکسوئی نہیں ہے آپ کی پارٹی میں، نہیں، کیا کہیں گے کہ اعتماد کی کمی لوگ کہہ رہے ہیں، بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، کیا ہے یہ؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یکسوئی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب اس وقت تمام توپوں کا رخ پی ٹی آئی کی ہر ایکٹیویٹی کی طرف ہے، تمام کیمرے ادھر لگے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے پاکستان کی سیاست کا محور عمران خان اور تحریک انصاف ہے، ایسے میں ہمیں ہر اپنا قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے، اور اگر یہ کنفیوژن نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن کوئی چیز بھی آئیڈیل نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں کنفیوژن نظر دور کریں، عمران خان صاحب کا جو ایکس پہ پوسٹ تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات کے دروازے بند ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب فرما رہے ہیں کہ جی مطلب ہے مذاکرات بالکل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اور علی امین کا وہ کہنے فیصلہ سازوں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، اگر میں بیان ان کا صحیح یاد کر رہا ہوں، انہوں نے فرمایا فیصلہ سازوں والی بات تو خان صاحب بھی ہمیشہ کرتے ہیں۔ ہاں نہیں، خان صاحب نے تو بند کر دیے نا سارے، ان کا میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ فیصلہ سازوں کی بات تو خان صاحب بھی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ میری ذات سے پوچھیں تو میں کہوں گا مذاکرات ہونے چاہیے۔ ہاں اگر مجھے خان صاحب سے ملنے دیا جائے تو اس کے 6 مہینے سے سیاسی لیڈران کو خان صاحب سے ملنے پر پابندی ہے، جو کہ جان بوجھ کر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے۔ اس شخصوں کو جو آج پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، اس کی آپ زبان تو بند کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان تو آج ہر دل میں بس رہا ہے، اس کا نظریہ تو ہر دل کے اندر ہے۔ آپ نے بھی فرمایا کہ آپ مذاکرات کے حق میں ہیں، کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ شہباز حکومت سے کرنا چاہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے ملنے دیا جائے تو میں تو یہی کہوں گا، ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، کہ مذاکرات اور احتجاج دونوں اپنی جگہ ایک جمہوری جدوجہد کا حصہ ہوتے ہیں، ہمیشہ سے، کہ آپ جب جمہوری جدوجہد کرتے ہیں آئین اور قانون کے درمیان میں رہتے ہوئے، آپ ایک جدوجہد بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اب تک ہم نے جتنی جدوجہد کی ہے اس کا انجام آپ نے دیکھا ہے، گولی کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکا، ہم نے اپنے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں اور قیادت مند کی صحبتیں اب تک برداشت کر رہے ہیں، ابھی تک کارکنان، بزرگ، ہمارے لیڈران بے گناہ قید میں ہیں، اور کسی ایک مقدمے میں عمران خان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا، اور ایسے میں یہ مجھے وضاحت کر دینا کہ ڈوگر صاحب کہ کس سے مذاکرات کرنا چاہیں گے؟ اگر فرض کریں آپ عمران خان صاحب کو مشورہ دیں گے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، کل کو آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے تو کیا کہیں گے کہ جی حکومت سے کریں، اسٹیبلشمنٹ سے کریں، دونوں سے کریں، کیا مشورہ ہوگا آپ کا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ مذاکرات سیاسی لوگوں سے ہونے چاہیے، اور حکومت جیسی بھی ہے، کٹ پتلی ہے، کمزور ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن مذاکرات بالآخر حکومت کے ساتھ ہونے چاہیے۔ ایسے ماحول میں جب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم سیاست میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ کرے ایسا ہو اور ایسا سچ ہو، تو پھر مذاکرات بالآخر سیاسی لوگوں سے ہی ہونے چاہیے۔ مجھے ایسے نادان کو آپ کی گفتگو میں اقتدار نظر آ رہا ہے کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کٹ پتلی حکومت ہے، تو جو اگر بقول آپ کی کٹ پتلی ہے تو پھر کس امید پہ مذاکرات کریں گے؟ نہیں، ظاہر امید پر ہی تو دنیا قائم ہے نا، امید پر ہی تو دنیا قائم ہے نا، آخر تو راستہ کہیں نہ کہیں سے نکلنا ہے نا، اور نکالنا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی امید تو صحیح جگہ پہ رکھیں نا آپ، مطلب ہے کہ نہیں، امید نہیں، پھر کیا کریں؟ پھر اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کروں تو پھر آپ کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی، اور یہ سچ ہے، تو کہیں تو ہمیں کسی جگہ پر تو آپ ہمیں اسپیس دینا، مارجن دینا۔ جب ہمارے لیے دروازے بند ہو گئے، جب چاروں طرف ہماری عدالتوں پہ پہرے بٹھا دیے گئے، 26ویں ترمیم کے ذریعے ججوں کو آپ نے اپنے تابع کر لیا، میڈیا پر قدغن لگا دی، سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن کر دیا، چار دیواری کی پامالی کر لی، عمران خان کو 2 سال سے زیادہ ہو گیا قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، اس کی بیوی بشرا بی بی کو اس کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن وہ نہیں ٹوٹ رہا، اور وہ لیکن اس ساری یہ فسطائیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نہیں، وہ بالکل آپ کی تمام باتیں اپنی جگہ، آپ کی تمام باتیں اپنی جگہ، میرا عرض یہ کرنا ہے اور ظلم کا بدلہ ہم لیں گے نظریے سے، اور نظریہ ہمیشہ جیتتا ہے۔ نہیں، میرا عرض یہ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی امید اپنی جگہ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہمیں سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرنے چاہیے، لیکن آپ ہی کے ساتھی کہتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
اور آپ ہی کی صفوں کے سینئر لیڈر سے میری کئی رہنماؤں سے آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ جی جو میٹر کرتا ہے وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کرتا ہے، آپ کو فوج سے بات کرنی پڑے گی، اور فوج بے شک اس وقت آپ سے بات نہیں کر رہی ہے، تو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ فوج ہی بات کرے، کیونکہ بقول ان کے آپ ہی کے ساتھیوں کے کہ نون لیگ تو بینیفیشری ہے، وہ آپ کو کیا دے گی؟ وہ جی سر یہ چیز جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو آئیڈیل ہے نا، لیکن دیکھیں آپ تنظیم کے اندر مختلف آراء ہوتی ہیں، مختلف لوگوں کا اپنا سوچنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا زاویہ ہوتا ہے، مختلف لوگ ہوتے ہیں جو مختلف پروسیس کے ذریعے آئے ہوتے ہیں، تو میں جس پروسیس کے ذریعے آیا ہوں میں ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے آیا ہوں، تو میں بالآخر ان تمام حالات کے باوجود میں خواہش مند ہوں کہ جمہوریت ہی اپنا مقدمہ جیتے، عمران خان جیتے گا تو جمہوریت جیتے گی، عمران خان جیتے گا تو 25 کروڑ عوام کا مقدمہ اچھا اب یہ بتائیے مجھے کہ عمران خان کے صاحبزادوں کے کہتے ہیں پاکستان آنے کی خبر گرم ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو بعض لوگ تعبیر کر رہے ہیں کہ جی جو موجودہ آزاد قیادت ہے یہ اس کی ناکامی ہے کہ غیر سیاسی نوجوانوں کو میدان میں آنا پڑ رہا ہے اپنے والد کو چھڑوانے کے لیے، ان کی بہنوں کو فعال ہونا پڑ رہا ہے، کیا آپ لوگ رسپانسبلٹی ذمہ داری لیں گے کہ جی مطلب ہے ہم کچھ دباؤ حکومت پہ ہم دباؤ نہیں ڈال سکے، ہم کوئی راہ جو ہے نہیں نکال سکے؟ آپ موجودہ آزاد قیادت سے مراد کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا میں اس بات نہیں سمجھا، پہلے بھی آپ نے بات کی تھی میں نے غور نہیں کیا، آزاد قیادت سے مراد کیا ہے؟ آزاد قیادت وہ کہ جو جیل سے باہر ہے، آپ آزاد ہیں اچھا ماشاءاللہ، تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جیل میں چلے جائیں؟ بھئی میں گورو تم چاہنے والا، لیکن مطلب ہے اگر جدوجہد کی راہ میں جیل چلے گئے تو کیا حرج ہے؟ نہیں جیلیں بھگتتی ہیں، میں خود بھگت کے آیا ہوں، کئی مجھے مہینے پتہ ہے رہ کر آیا ہوں، تو وہ میرے سوال پر آ جائے کہ ان کے صاحبزادے جو آ رہے ہیں یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ناکامی ہے ایک طرح کی کہ یار ہم کچھ نہیں کر سکے اور اب وہ ان کے بچوں کو آنا پڑ رہا ہے؟ نہیں اس میں کوئی ناکامی کی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ تحریک میں جان جب بھی پڑتی ہے وہ یا تو کوئی ایسا لیڈر جو خود لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس پارٹی کا سربراہ، آپ 50 60 70 سال کی تاریخ دیکھ لیں، یا اس کی امیڈیٹ فیملی کا کوئی نہ کوئی ممبر، اگر آپ نصرت بھٹو صاحبہ کو دیکھ لیں، آپ کلثوم نواز پر یہ صاحبہ تو کو وہی دیکھ بات لیں، ہوگی نا کہ موروثی اندرا سیاست گاندھی کی جو لوگ موومنٹ دیکھ کہتے لیں، تھے کہ نہیں جی موروثی سیاست تو نہیں ہے نا، بعد میں انہوں نے سیاست تو نہیں کی نا، اگر موروثی سیاست آپ کہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے پھر موروثی سیاست ہے، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو چھڑانے کے لیے آ رہا تو پھر آپ موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں، کہیں جینے دے دیں یار، کہیں رہنے دیں اس کو، سانس لینے دیں۔ اچھا اب یہ مجھے بتائیے خدشہ ہے آپ لوگوں کو کہ اگر وہ صاحبزادے آتے ہیں ان کے دونوں بیٹے آتے ہیں ان کو گرفتار ہونے کا یا کوئی اور خدشات ہیں؟ جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو آپ دیکھ لیں کہ فسطائیت اور ظلم کا اور جبر کا موسم ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا اور پنجاب میں تحریک چلانا کہ جو مریم نواز صاحبہ کے جو تیور ہیں اور وہ بڑا سخت کہتے ہیں منتظم کے طور پہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہیں، ممکن ہوگا کیونکہ ہمیشہ پنجاب نہیں نکل پایا اب تک تاریخی طور کے اوپر، پی ٹی آئی موبلائز نہیں کر پا رہی؟ پنجاب ہمیشہ نکلا ہے، لیکن پنجاب کی پولیس کو بالخصوص اور تمام ریاستی اداروں کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اتنا جبر اور اتنا ظلم 75 سالہ تاریخ میں کسی سیاسی پارٹی کے اگینسٹ نہیں، جو خالصتاً عمران خان اور اس کے کارکنوں اور اس کے اراکین اسمبلی کے خلاف کیا جا رہا ہے، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ ہزاروں مقدمے اب تک ہمیں سیاسی انتقام کی بنیاد پر ہمارے اگینسٹ درج ہے، اور پنجاب پولیس اس میں لیڈ کر رہی ہے۔ مریم کی اپنی کیا حیثیت ہے، یا پاکستان کی جو مسلم لیگ ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے، ان کا زوم ہے کہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہے، وہ کون سی سیاسی پارٹی ہے؟ طاقت کے زور پہ وہ حکومت کر رہے ہیں۔ کسی جگہ پہ بھی ڈبہ رکھوا کے دیکھیں نا، پنجاب میں لاہور میں کسی جگہ پر میں چیلنج کرتا ہوں ضمانت ضبط ہو جائے گی۔ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، قوم عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہے۔ جب آپ لوگ احتجاجی سیاست کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، ماضی کے مقابلے میں حکمت عملی میں کیا فرق ہوگا؟ دیکھیں ہم نے ماضی میں جو کچھ غلطیاں ہمیشہ انسان کرتا ہے ان سے سبق سیکھ کے ہم ایک بہتر آرگنائز حکمت عملی، ایک جامع اپنے خان صاحب کے بیانیے پر مبنی ایک اپنا پلان بنا رہے ہیں جو ایک مؤثر ہو اور جس میں ہم میکسیمم حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں۔ اچھا مجھے جاتے جاتے میں پہ 2-3 منٹ اور ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت پہ جو وہاں پہ ہم موو دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کوئی مطلب ہے جو وفاق ہے
وہ اس حکومت کو گرانے کی سنجیدہ کوشش کر رہا ہے؟ کوئی خدشہ، کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جو آپ کا آخری میرا خیال ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کر بھی نہ ملک میں معاشی استحکام آیا، نہ سیاسی استحکام آیا. میں کہہ رہا ہوں کے پی حکومت کے حوالے سے خطرہ ہے کوئی آپ جی ادھر ہی آ رہا ہوں. اور اگر حکومت میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو سیاسی عقل سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو وہ یہ غلطی کبھی نہیں کریں گے کہ کے پی کے کی حکومت کو گرا کر یا اس کے خلاف شب خون مار کے ملک میں مزید افراتفری، ملک میں بے چینی، کیونکہ مینڈیٹ تو پہلے بھی انہوں نے چوری کیا، ڈاکہ مارا ہے، ہماری 70 سیٹیں بھی ماری ہیں، تو مزید یہ اس سیاسی عدم استحکام میں اضافہ کریں گے، میرا نہیں خیال. اچھا ایک اور بات ہے، وہاں سینٹ الیکشنز کی سیٹس کے اوپر جو ہے کچھ کہتے ہیں نا گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے، اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے بالکل مولانا سے گفتگو کے دروازے بند کر دیے، کیونکہ جو علی امین صاحب کی جس طرح سے انہوں نے لب و لہجہ اختیار کیا مولانا کے حوالے سے، کیا سمجھا جائے اس کو؟ دیکھیں وہ مولانا کی اور علی امین کی ایک ڈائریکٹ ریجن کی، ایک ضلع کی پرانی محبت ہے، آمنے سامنے ان کی ایک لڑائی ہے. وہ ڈائریکٹ ایک دوسرے کے انتخابی حریف ہیں، لیکن بطور اپوزیشن وہ مولانا کی پارٹی آج بھی نیشنل اسمبلی میں ہمارے ساتھ بیٹھی ہے. اور اسد کیسر صاحب نے، ہم نے سب نے کوشش بھی کی تھی کہ وہ جو ہماری ایک موومنٹ ہے اپوزیشن کی، جماعتوں کی ایک الائنس ہے، اس کا وہ حصہ بن جائے، لیکن وہ نہیں بنے. اور ان کے نہ بننے کی بنیادی وجہ بھی علی امین خان صاحب کی، ان کی سیاسی طور پر اتنی آپس کے اندر پولیٹیکل جو ہے وہ آپس میں مخالفت ہے. باوجود اس کے کہ علی امین صاحب نے خان صاحب کو بھی کہا، پارٹی میں بھی کہا، کور کمیٹی میں بھی کہا، پولیٹیکل کمیٹی میں بھی کہا کہ اگر مولانا صاحب خندہ پیشانی کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ الائنس کا حصہ بنے، اپوزیشن کے ساتھ چلیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو آپ لوگ کوشش جاری رکھیں گے مولانا کو بنانے کی یا نہیں؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ کوشش جاری رکھنی چاہیے. اور سینٹ الیکشن پہ کچھ ان سے بات کریں گے یا نہیں؟ سینٹ الیکشن میں کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو اپنے اپنے نمبرز کا پتہ ہے، ان نمبرز پر مبنی، جس طرح اسی حالیہ اسمبلی میں سینٹ کے الیکشن کا ہم نے فارمولا پنجاب میں طے کیا تھا، تو سب لوگ یونانیمس ان اپوز ہو گئے تھے. کے پی کے میں بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم اب تمام سیٹیں اپنی ان اپوز کروا لیں. بہت بہت شکریہ عامر ڈوگر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بڑی دو ٹوک قسم کی گفتگو سن رہے تھے تحریک انصاف کے سینئر رہنما کی. یہاں پہ ایک ذرا سا ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو ہم اسی موضوع پہ رہیں گے، لیکن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سعد رسول صاحب. ان سے کچھ تجزیہ لیں گے کہ وہ اس صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب تحریک انصاف جو ہے احتجاج کا اعلان کر کے مشکل میں پڑ گئی ہے. یہ حکومت کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یا پھر پورا پاکستان جو ہے مشکل صورتحال سے دو چار ہے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد رسول صاحب، معروف قانون داں ہیں، کالمسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ سعد صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. عمران خان نے جو ہے ایکس پہ ایک پوسٹ میں کہا کہ جی ہم 5 اگست کو جو ہے نقطہ عروج ہوگا ہماری تحریک کا، لیکن آزاد قیادت کی طرف سے متضاد اشارے مل رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ انہیں دیکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جو ہے تحریک انصاف کسی تحریک کو چلانے کی، احتجاجی تحریک کو چلانے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں عامر صاحب، تحریک کوئی بھی چلانے کے لیے اگر ہم اس کا صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں اس کا موازنہ کر لیں تو تحریک چلانے کے لیے 2 چیزوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے. ایک یہ کہ تحریک جو چلا رہے ہیں ان کی پالیسی واضح ہو، ان کا کنٹرول ثابت ہو رہا اس تحریک کے اوپر کہ وہ جہاں ڈائریکٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جا رہی ہے تحریک، جو اس کے اہداف ہیں اس کو فالو کرے گی. اور دوسرا، اس تحریک کو جوائن کرنے والے لوگوں کی موجودگی ضروری ہے کہ کتنے بڑے لوگ ہیں، کتنے زیادہ لوگ ہیں کسی بھی تحریک میں، اور اس تحریک کو آگے لیڈ کرنے والے کتنے یونائٹڈ ہیں، اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان میں کتنا میرٹ ہے. اور وہ تمام ڈیمانڈز پہ سب لوگ اکٹھے ہوں، تب یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ملتی ہیں تو کوئی تحریک، دنیا ساری کی تاریخ میں کسی بھی ملک کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو تحریکیں صرف تب کامیاب ہوتی ہیں. یہاں پہ دونوں چیزوں کے اندر ہمیں تھوڑا سا فقدان نظر آ رہا ہے. انفارچونیٹلی نظر یہ آتا ہے کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب جب ایک پالیسی اپنی طرف سے دیتے ہیں جس کا مختلف لوگ، علیمہ خان صاحبہ انکلوڈڈ، اس کا اعلان کر چکی تھیں، تو پھر جو علی امین گنڈاپور صاحب نے اور دیگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے مل کے جو اعلانات کیے یا جو افیکٹولی الٹیمیٹمز دیے،
وہ اس ٹائم لائن سے میچ نہیں کرتے، کیونکہ ابھی تو 90 دن بعد کچھ پتہ چلے گا، کچھ لوگ بیٹھیں گے، پھر آگے کی اسٹریٹجی سوچیں گے، تحریک کیسے چلے گی. تو بظاہراً جو ہمیں سمجھ آئی میڈیا سے رپورٹنگ میں کہ اور ان کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اور دیگر لوگوں سے، کہ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ عاشورہ کے بعد اس تحریک کو، جس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کے پی میں تو کم از کم چلایا جا رہا تھا، اس کو کوئی مومنٹم دیا جائے گا، کوئی آگے کا لائے عمل دیا جائے گا. تو جو یونٹی ہے اس کی کمانڈ کے فیصلوں کے اندر، وہ ہمیں نہیں نظر آ رہی. اور دوسرا اسی کا کانسیکوینس یہ ہوا کہ اب یہ دوسری تیسری دفعہ ہے. اگر آپ ماضی تھوڑا سا یاد کریں تو عامر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ لاہور میں اکٹھا ہونا تھا، جس میں علی مین گنڈا پور صاحب شاید وہاں تک پہنچ نہیں سکے، پھر کوئی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. اب مجھے سوری اگر فیکٹس تھوڑے سے آف ہوں، یا انہوں نے ایک بیان دیا جس کے بعد وہ واپس چلے گئے اور اس جلسے کے اندر سے، اس موومنٹ کے اندر سے جو بھی آگے کے لوگوں کو امید تھی کہ اس میں سے کچھ نکلے گا، وہ نہیں نکلا. پھر آپ کو یاد ہوگا 26 نومبر کو بھی اسی طرح ہوا کہ لوگ اپنی طرف سے کچھ ڈیمانڈز کے لیے یہاں پہ پہنچے. علی مین گنڈا پور صاحب کے کچھ بیانات کی وجہ سے اس میں، اور جب وہ 2-4 دن بعد 12 ضلعوں کے بعد وہ کے پی میں آئے، تو اس کی وجہ سے اس موومنٹ کو کچھ دھچکا پہنچا، یا کم از کم ان کے ورکرز کو کچھ دھچکا پہنچا. اور پھر تیسری دفعہ بھی لگ رہا ہے کہ اس دفعہ بھی یہی ہو. تو جو لوگوں کی ایبلٹی ٹو کم آؤٹ ہے کہ ہر دفعہ ایک شیر آیا کی طرح آپ لوگوں کو اپنے گھروں سے، کاموں سے، دیگر ان کی روزمرہ کی مصروفیات سے وہ ساری چیزیں چھوڑ کے ایک تحریک کو جوائن کریں، اور پھر پتہ چلے کہ اس کے اہداف نہ ڈٹرمنڈ ہے، نہ اس کی لیڈرشپ میں کلیئرٹی ہے، تو یہ لوگوں کو بھی ڈسکریج کرے گا. اور آنے والے وقت میں جب تحریک چلانے کا وقت ہوگا، ایک بہت بڑے مسئلے کو ساتھ ساتھ بالکل کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کیا، کہ اہداف بھی ابھی واقعی واضح نہیں ہے، اور ایک سبجیکٹو پرابلم بھی نظر آ رہی ہے. لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے کہ عمران خان سے رابطوں کا فقدان اس کا مسئلہ ہے، اندرونی تضادات ہیں، آپس میں اعتماد کی کمی ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہے. کیا وجہ ہے کہ جو آزاد قیادت ہے وہ لوگوں کو سمت نہیں دے پا رہی؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ آپ نے دونوں باتیں درست کیں. عمران خان صاحب سے اگر کنسسٹنٹ انسٹرکشنز کا کوئی سلسلہ ہو، وہ وکلا کے تھرو ہو، یا فیملی کے تھرو ہو، یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے تھرو ہو، جیسے بھی، اگر کوئی کنسسٹنٹ انسٹرکشنز ان سے بات مشاورت کر لی جائے اور ان کی انسٹرکشنز پہنچا دی جائیں کا سلسلہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اس طرح کے لیڈرشپ کے مسائل نہیں آئیں گے کہ بیانیہ کس کا فالو کیا جائے گا، کون صحیح کہہ رہا ہے، کون. اب ہم نے خود ہی دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں کہ ان کی لیڈرشپ کے بہت سارے لوگوں کے اوپر. تو یہ اگر عمران خان صاحب سے ایک کمیونیکیشن لائن کلیئر ہو، فریکوینٹ ہو، تو میرا خیال ہے اس طرح کے مسئلے نہیں ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسری بات ہے، شاید وہ بھی آپ کی درست ہے، کہ عمران خان صاحب کی پریزنس میں تو کوئی لیڈرشپ کا فقدان نہیں ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ خان صاحب کے فیصلے پی ٹی آئی کے فیصلے ہوں گے، یا خان صاحب جو فیصلہ ایونچولی کر دیں گے وہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہوگا. تو ان ہز ایبسنس، کیونکہ کوئی ایئر اپیرنٹ نہیں ہے اس لیڈرشپ کے اندر، تو شاید کچھ تھوڑی سی ٹف وار بھی ہو، جس کے بارے میں پارٹی ممبرز بہتر کہہ سکتے ہیں. آپ کا بڑا وسیع مطالعہ، میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ کہ جی کوئی ٹف وار ہوگی. لیکن اب یہاں پر ہمیں یاد ہے کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بعض اوقات پوری قیادت جیل میں ہوتی ہے اور تحریکیں چلتی رہتی ہیں، اور تحریکیں جو ہے وہ کہتے ہیں مڈ ٹیئر جو ہے وہ چلا رہی ہوتی ہے، بالکل جو رینک اینڈ فائل ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے مطلب ہے لگتا ہے کہ سوئچ آف اور آن ہوتا ہے تحریک انصاف کا. کیا وجہ ہے اس کی؟ عامر صاحب، میرا خیال ہے کہ بصد احترام تھوڑا سا میں اس میں آپ سے ڈس ایگری کرتے اس طرح چلوں کہ پی ٹی آئی کی فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تو ویسے ہی اس وقت زیر حراست ہے، یا کسی نہ کسی وجہ سے روپوش ہے یا کچھ اور ہے. تو اصل میں تو یہ بھی اگر پی ٹی آئی فل اسٹرینتھ ہوتی تو لیڈرشپ کے فیسز بالکل مختلف ہوتے. تو جو اس وقت لیڈرشپ ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو فرسٹ یا سیکنڈ ٹیئر تو نہیں کہا جا سکتا. اور دوسرا، ماضی میں بھی جب سیکنڈ ٹیئر، تھرڈ ٹیئر پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپس نے موومنٹس چلائی ہیں تو اس میں کوئی خاطر خواہ ان کو کامیابی نہیں ہوئی. یہ بات درست ہے کہ ایسے وقت آئے ہیں 80s کے اندر، فار ایگزامپل جب پی ٹی آئی کی بہت ساری لیڈرشپ اندر تھی تو ایک موومنٹ انہوں نے پھر بھی چلانے کی کوشش کی، لیکن جب تک 1986 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خود نہیں لیڈ کرنا شروع کیا تب تک اس کے اندر زیادہ جان نہیں پڑی. اور اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے، جب جنرل مشرف کا وقت تھا، اس وقت اس میں تھوڑی سی شدت آئی. تو اس طرح مین سٹریم لیڈرشپ کے بغیر تو کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی یہ نہیں چلا سکی. دنیا کی بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی مثالیں آپ نے بالکل درست دی ہیں کہ ہمارے یہاں اس کا سپہ سالار کا ہونا میدان میں بڑا ضروری ہے، لیکن دنیا میں تحریکیں چلتی ہیں
اور زوردار طریقے سے چلتی ہیں. لیڈرشپ پوری جیل میں ہوتی ہے, برسہ جیل میں ہوتی ہے, لیکن وہ مزاحمت جاری رہتی ہے. ہمارا خمیر مختلف ہے کیا؟ جی میں سر آپ سے گزارش کروں کہ انڈیا کی پالیٹکس میں اور ہم میں, جیسے کہ آپ جانتے ہیں, بہت سارے ڈفرینسز ہیں, جن میں سے آپ نے بالکل درست کہا کہ وہاں پہ اور دیگر ممالک میں بھی یہ چلتی رہی ہیں. کہنے کا مقصد پاکستان کی حد تک تھا, لیکن ہم اس کو اگر تھوڑا سا ڈیپر انالیسس کریں آپ کی اجازت سے, تو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ پاکستان میں یہ فرق کیوں ہے. اور بار بار آپ جیسے بھی اس کو جواب دینا چاہیں تو اس میں دو ہی باتیں نظر آئیں گی. ایک یہ کہ اتنا زیادہ کٹ آف ایک پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ویسے یوزلی پولیٹیکل پارٹیز کو جب لیڈر حراست میں بھی ہو تو نہیں کیا جاتا, اور دوسرا پارٹیز کے اندر بھی کوئی سسٹم ہوتا ہے چین آف کمانڈ کا, لوگ کسی کے ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں, جب وہ کوئی کمٹمنٹ پارٹی لیڈرشپ کر دے تو اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. یہ جو متضاد بیانات ہیں, یہ کوئی پاکستان کا تھوڑا پولیٹیکل کلچر زیادہ لگتا ہے, دیگر ممالک میں شاید اس طرح نہیں. جناب اچھا, اب جو ہے عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کی واپسی کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ پاکستان آنے کی بات ہو رہی ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں جی تحریک بھی جو ہے وہ اس میں بھی شمولیت اختیار کریں گے. یہ جو تحریک انصاف کی آزاد قیادت ہے, اس کی بہت بڑی ناکامی نہیں ہے کہ غیر سیاسی نوجوانوں کو جو ہے میدان میں اترنا پڑ رہا ہے, اور کیا واقعی وہ کچھ کر سکیں گے؟ وہ یہاں کسی کو نہیں جانتے, لوگ انہیں صحیح طرح سے نہیں جانتے. جناب دیکھیے, یہ بات تو درست ہے کہ جو پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت ہے, اس کو اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے یا اس طرح کی پبلک موبلائزیشن کرنی چاہیے, کیونکہ پبلک سپورٹ تو جتنے بھی پولز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ باقی پولیٹیکل پارٹی سے بنسبت پی ٹی آئی کی پبلک سپورٹ تو زیادہ ہے. اس کو تو اب تقریباً سب تسلیم کرتے ہیں. تو یہ کام تھا سیاسی لیڈرشپ کا کہ اس پبلک سپورٹ کو موبلائز کرے کسی طریقے سے, اور اس کے لیے جو بھی نیریٹو یا جو بھی اقدامات یا جو بھی جلسے جلوس ریلیاں آپ کو کرنی پڑتی ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کا کام تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ختم نہیں کی جا سکتی, نہ اس کو درگزر کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی کچھ بھی نہ کر رہا ہو تو عمران خان صاحب کے بیٹوں کا, ان کی فیملی کے دیگر ممبران کا حق ہے کہ وہ اپنے ایک رشتہ دار کے لیے, ایک والد کے لیے, بھائی کے لیے, خامد کے لیے جس بھی طرح کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت سے تو کوئی بھی میرے خیال میں ذی ہوش آدمی اس کو نہیں کہے گا جی بالکل حق حاصل ہے. لیکن بات یہ ہوتی کہ عمران خان نے بڑا دور رکھا تھا اپنے بچوں کو, سیاست سے دور رکھا تھا, خاندان والوں کو. تو ایک طرح کی ناکامی تو ہے جو آزاد قیادت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے کہ بھئی اب مطلب بات یہاں تک پہنچی کہ ان کے بچے کے آنے کی بات ہو رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں بہن کی طرف دیکھتے ہیں بعض لوگ. جناب آپ کی بات بالکل درست ہے کہ سیاسی ناکامی تو ہے اس لیڈرشپ کی جو ملک سے باہر ہے, جو ملک میں موجود ہے اور مطلب جیلوں سے باہر ہے, اس کی بالکل اس میں سیاسی ناکامی ہے. اور اسی کو ہم یہ علی مین گنڈاپور صاحب کی کچھ جو ہم نے شروع میں وضاحت کی, میں اسی سے اس کو لنک کروں گا. اور یہ جو 90 ڈیز کا پیریڈ دیا جبکہ عمران خان صاحب کا کم از کم جو سٹیٹڈ ان کی انسٹرکشنز تھیں وہ یہ تھیں کہ اب تحریک کو شروع کیا جائے, تو یہ بالکل سیاسی ناکامی ہے ان لوگوں کی. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی گزارش عامر صاحب کرتا چلوں کہ فیملی کی انوالومنٹ پالیٹکس کے اندر اس وقت کسی کی بھی خراب ہوتی ہے جب فیملی سے پالیٹکس کو فائدے مل رہے ہیں, کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں اور آپ اپنے بچے کو کچھ اور بنا دیں, یا بھائی کو کچھ اور بنا دیں, یا بیگم کو یا رشتہ دار کو کسی کو رتبہ دے دیں, اس کو نیپوٹزم کہتے ہیں. لیکن جب آپ پولیٹیکل پاور میں نہیں ہیں, جب اگر آپ پولیٹیکل پاور کسی کو دے نہیں رہے, اگر ایک شخص یا دو شخص یا فیملی ممبران آ کے آپ کی اسٹرگل کے اندر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں, مطلب اگر کل کو عمران خان صاحب اپنے دونوں بیٹوں کو سیکرٹری جنرل اور چیئرمین بنا دے پولیٹیکل پارٹی کا, تو ہم کہیں گے یہ تو بالکل نیپوٹزم ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ آ کے کسی تحریک کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اعتراض نہیں ہوتا. جب مجھے آخر میں جاتے جاتے وقت کیونکہ مختصر ہے کہ حکومت پہ اب کہتے ہیں جی بظاہر کوئی بڑا دباؤ نہیں ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف بند دلی میں آ گئی ہے فی الحال؟ دیکھیے, جس طرح کا دباؤ اب سے چند مہینے پہلے نظر آ رہا تھا اس طرح کا دباؤ تو اب حکومت کے اوپر ہے نہیں. سیاسی طور پہ حکومت کے اوپر اور قسم کے دباؤ ہیں. فار ایگزامپل اس مہنگائی کا کیا کریں گے, بجلی کی پرائسز کا کیا کریں گے, ابھی کسانوں کا کیا کریں گے. جب یہ چیزیں آہستہ آہستہ ایک سیزن دو سیزن کے اندر جب لوگوں کو ریلی پنچ کرنا شروع کر دیں گی, تو ہم اپنی ڈیمانڈ سپلائی چینز کا کیا کریں گے, ہم کانفیڈنس کیسے ریسٹور کریں گے. لوگ سرمایہ کاری تب کرتے ہیں جب عدالتوں کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اگر میرا کوئی سرمایہ کاری میں مسئلہ ہو گیا, کسی نے زیادتی کی, تو میں کسی ایسی ڈگر پہ جا سکوں گا جہاں سے میرے حق میں, اگر میں نے زیادتی نہیں کی تو میرے حق میں فیصلہ ہوگا. اب جو 26ویں ترمیم دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں, اس کی وجہ سے عدالتوں کے اندر کانفیڈنس شیک ہوا ہے. حکومت کو لانگ ٹرم گورننس کرنے کے لیے, اپنی ٹرم پوری کرنے کے لیے
ان مسائل کا بہت زیادہ اور بہت سیریس چیلنج درپیش ہے. جہاں تک یہ پولیٹیکل اپوزیشن کی بات ہے تو وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس میں ہم سب نے اب تو تقریباً یونانیمسلی سب نے اس بات کو ایگری کیا ہے کہ یہ بہت ہی ایک ویک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے ساتھ یہ چل رہے ہیں, اور کم از کم جو عمران خان صاحب کی اسٹیٹڈ ڈیمانڈز ہیں ان سے مترادف بہت سارے کام نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکومت پہ پریشر نہیں ہے, حکومت پہ بہت سارے اور پریشرز. بہت بہت شکریہ سعد رسول صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. اس وقت میرے خیال میں انڈر پریشر ہے اور یقیناً جو ہے حزب اختلاف بھی بند گلی میں ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو پورا پاکستان جو ہے مشکلات کا شکار ہے. یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. وزارت خزانہ کی تازہ ترین رپورٹ ان تمام پاکستانیوں کے لیے ایک صدمے سے کم نہیں جن سے حکومت جو ہے جابرانہ طریقے سے ہر سطح پر ہر قدم پر جو ہے بلند ٹیکس وصول کرتی ہے, اسے طرح طرح سے اڑانے کے لیے. آپ کے اور ہمارے ٹیکسوں سے حاصل کی رقم کو لٹانے کا ایک ذریعہ جو ہے نقصان میں چلنے والے سرکاری ادارے بھی ہیں. وزارت خزانہ کی تازہ ترین رپورٹ میں سرکاری ملکیت میں چلنے والے ان اداروں نے مالی سال 2025 کے پہلے 6 ماہ یعنی کہ جولائی تا دسمبر, اس میں آپ دیکھتے کہ 343 ارب روپے کا خسارہ کیا ہے. کل 15 بیمار ادارے اب تک جو ہے معیشت کو مجموعی طور پہ تقریباً 6000 ارب کا نقصان پہنچا چکے ہیں. قومی خزانے کو نقصان میں پہنچانے والے اداروں میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا پہلا نمبر ہے, اور اس کے بعد آتی ہے باری جناب کوئٹہ اور سکھر کی جو بجلی ترسیلاتی جو کمپنیز ہیں ان کی. ان سفید ہاتھیوں کو زندہ رکھنے کی قیمت ہمیشہ کی طرح جو ہے عام تنخواہ دار پاکستانی یا کارپوریٹ سیکٹر نے ادا کی ہے, جن پر شہباز شریف حکومت نے ہمیشہ کی طرح اضافی ٹیکسوں کا بوجھ لاد ڈالا ہے. نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ملک میں ہائی ویز اور موٹر ویز کی ذمہ دار ہے, اس نے مالی سال 2025 کے پہلے 6 ماہ میں 153 ارب روپے کا خسارہ جو ہے وہ کیا ہے. یہ رقم جو ہے وفاقی حکومت کے صحت اور تعلیم کے کل بجٹ سے بھی 20 ارب روپے زیادہ ہے. عوام کی فلاح پہ جو پیسے خرچ ہونے چاہیے وہ اسٹیل ملز, پوسٹ آفس اور جو دیگر بجلی کی ترسیلاتی اور پیداواری کمپنیاں ہیں جو کہ بہت نقصان میں چل رہی ہیں, ان پہ صرف ہو رہی ہے. یہی نہیں, یہ ادارے جو ہیں 8831 ارب روپے کے مقروض بھی ہیں. اسی وجہ سے ڈھونڈنے سے بھی ان کا کوئی خریدار نہیں ملتا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب جو تھے آج کراچی تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ تنخواہ داروں کو جتنی گنجائش تھی اتنا ریلیف دے چکے وہ. وہی مہنگائی میں پسے تنخواہ دار جنہوں نے اس سال تمام مشکلات کے باوجود 391 ارب روپے کا سب سے زیادہ ٹیکس حکومت کو دیا ہے, ان کے لیے تو گنجائش نہیں ہے. مگر مسلسل خسارے کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے لیے حکومت کا دل بھی بہت بڑا ہے, ان کے پاس گنجائش بھی بہت ہے. بالکل اسی طرح جیسے ان کے جو کیولکیٹ جو گاڑیاں بہت بڑی بڑی لے کے چلتے ہیں نا جلوس, اس کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں. اس کے ساتھ ہی عامر صاحب کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.